अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट ज़ुनैरा सज्जाद। इल्मी सिटी में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ इस आलमी वबा के दौर में आप सब खैरियत से होंगे और इल्मी सिटी में दी जाने वाली मालूमात से फ़ायदा उठा रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी लाता है रोज़मर्रा की बुनियाद पर कुछ इंटरेक्टिव सेशन जिसमें मुख्तलिफ इक़साम के लोग मुख्तलिफ फील्ड से आते हैं और अपना तजर्बा शेयर करते हैं ताकि जिससे आप कुछ सीख सकें और मोटिवेट हो सकें। आज भी हम कुछ अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उससे पहले मैं अपने गेस्ट को वेलकम करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान सियालवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी ऑडियंस को भी बहुत वेलकम करती हूँ। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ जाऊं, मैं इंट्रोडक्शन कराती हूँ अपने गेस्ट के साथ आपका। जैसे ही आप सब लोग जानते हैं, उस्मान इल्मी सिटी पर एज एन एंकर भी आते हैं। इसके अलावा ये बहुत अच्छे डिबेटर हैं, राइटर हैं और सोशल वर्क कर चुके हैं एजुकेशन पर। तो उस्मान, पहले तो आप थोड़ा सा इस बारे में हमें बताएं, उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। जी, सोशल वर्क इन एजुकेशन मेरा एक्सपीरियंस है। हमने अपना रिसेंटली एक स्लम स्कूल लॉन्च किया है जो कि फंक्शनल नहीं हुआ लॉकडाउन की वजह से, लेकिन हमारी वर्किंग कंप्लीट है इसके ऊपर। इसके अलावा हम पिछले तकरीबन 1-2 साल से हम लोग एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, डिफरेंट सेमिनार्स करवा रहे हैं। और बेसिकली एनजीओ सेक्टर में मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी। हमने बेसिकली अपना आइडिया को जनरेट किया था एक स्लम स्कूल का, जिसमें हम गरीब बच्चों को सॉफ्ट स्किल्स सिखाएंगे, स्किल बेस्ड एजुकेशन देंगे, ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं देंगे। तो जैसे ये वबा आती है तो वो हमारा जो सिस्टम था, जो चल रहा था एजुकेशन के हवाले से, हमने स्कूल लॉन्च करना था, वो थोड़ा डिले हो गया लॉकडाउन की वजह से। तो बस यही है फिलहाल तो अपडेट्स। माशाल्लाह, अल्लाह करे कि आपके नेक अज़ाइम जो है कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचे। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक आलमी वबा ने हम सबको घेरा हुआ है। कोरोना वायरस जिसका नाम है, इसने दुनिया की हर चीज को दरहम भरम करके रखा हुआ है। दुनिया के निजाम को बिल्कुल मुतासिर करके रख दिया है। सबसे ज्यादा मुतासिर मैं कहूंगी कि इससे एजुकेशन सिस्टम हुआ है। तो इस बारे में आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे अनसर्टेनिटी पैदा कर दिया है कोरोना वायरस ने एजुकेशन के डिपार्टमेंट में, और कैसे इसने स्टूडेंट्स और टीचर और इससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको मुतासिर किया है। तो उस्मान, सबसे पहले तो आप बताइए कि इस पेंडेमिक के क्या इफेक्ट्स हैं एजुकेशन सिस्टम पर। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि इतना कोई भी इदारा मुतासर नहीं हुआ कोरोना वायरस की वजह से जितना कि एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो हुए हैं। इसकी मेन वजह ये है कि मैं थोड़ा सा शुरू से आता हूँ कि जब मार्च में हमारा लॉकडाउन लगता है तो तब पाकिस्तान के अंदर 1 या 2 कोरोना के मरीज जो हैं वो होते हैं। उसके बाद होता ये कि हमें 15 दिन की छुट्टियों पे भेज दिया जाता है। स्कूल्स, तालीमी इदारे बंद कर दिए जाते हैं। तमाम तालीमी सरगर्मियाँ, ख्वाह वो यूनिवर्सिटी लेवल की हों, स्कूल लेवल की हों, अकेडमीज हों, सब कुछ बंद हो जाता है कि आपको 15 दिन बाद 15 दिन की छुट्टी दे दी गई है और हम लोग 1 अप्रैल से है आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं यूनिवर्सिटी। लेकिन हम 15 दिन बाद देखते हैं कि हमारा जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड हो जाता है 15 दिन मजीद। फिर उसके बाद दोबारा से हमें 15 दिन बाद बताया जाता है कि आपका जो लॉकडाउन है वो जून तक चलेगा। तो एक अनसर्टेनिटी थी शुरू से ही, एक गैर यकीनी सूरत हाल थी, गैर यकीनी तालीमी सूरत हाल। स्टूडेंट्स को कुछ नहीं पता था कि वो छुट्टियों पे जा रहे हैं, लॉकडाउन हो रहा है, उन्होंने वापस इंस्टीट्यूट्स में कब जाना है और जब इस साल जा भी सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। अब जुलाई आ खड़ा हुआ है और अभी भी कुछ इंस्टीट्यूट्स के अंदर बाकायदा ऑनलाइन क्लासेस का जो सिस्टम है वो नहीं चल सका, सिर्फ इस आस पे कि हो सकता है 15 दिन बाद यूनिवर्सिटीज ओपन हो जाएं, 15 दिन बाद स्कूल खुल जाएं। लेकिन अभी भी एक गैर यकीनी सूरत हाल है। कोई भी आपको लिख के नहीं दे सकता कि सितंबर में या जुलाई के एंड में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अगस्त में खुल जाएंगे। कोई भी आपको नहीं कह सकता। उन्होंने भी, गवर्नमेंट ने भी ये कहा है कि हम लोग सितंबर में दोबारा कमेटी बिठाएंगे और फिर जायजा लिया जाएगा सिचुएशन का, किस तरह कोरोना वायरस की क्या सिचुएशन है। उस बुनियाद के ऊपर
تو شروع سے ایک انسرٹنٹی ہے. اب میں آتا ہوں اسٹوڈنٹس کے اوپر کہ اسٹوڈنٹس کے اوپر اس غیر یقینی صورتحال کا کیا افیکٹ ہوا, اور ایجوکیشن کس طرح جو تعلیم بچے حاصل کر رہے تھے ایک فلو کے ساتھ وہ کس طرح متاثر ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو تھے وہ آؤٹ آف سٹی سے آتے ہیں, فرض کر لیں گے لاہور میں ایجوکیشن کے لیے یا اسلام آباد میں, تو وہ چلے جاتے ہیں 15 دن کا یا 1 مہینے کا سامان لے کے, یہ سمجھ کے کہ یہ ٹیمپریری چیز ہے, یہ چلی جائے گی. انسرٹنٹی آ گئی, غیر یقینی صورتحال آ گئی, لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے بچوں کی سائیکولوجیکل جو ہیلتھ ہے, مینٹل ہیلتھ ہے, وہ بھی افیکٹ ہونے لگ جاتی ہے. کس طرح؟ کیونکہ ان کو کچھ پتا نہیں ہے. جو فائنل ایئر اسٹوڈنٹس تھے, جن کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا, جنہوں نے پریکٹیکل ورک کرنا تھا, وہ سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. اب کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے سیمسٹرز آن لائن کلاسز کے تھرو جیسے تیسے ختم ہو چکے ہیں, لیکن وہ گھر بیٹھے بھی وہ گریجویٹ بھی ہو گئے ہیں, یعنی کہ غائبانہ طور پر گریجویٹ بھی ہو گئے ہیں. اب ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے اس گریجویشن کا کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے, ابھی بھی ایک انسرٹنٹی ہے. مطلب وہ گھر بیٹھے بیٹھے گریجویٹ ہو گئے, مطلب ان کے فائنل سیمسٹر چل رہے تھے. تو یہ ایک شروع سے یہ غیر یقینی صورتحال تھی جو تعلیمی اداروں میں, تعلیم میں اوور آل جو تھی وہ ہمیں دیکھنے میں آتی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے. تو اب اس کے اوپر مزید آپ کس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں, ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں ہے فی الحال. جی میں اپنی آڈینس کو بتاتی چلوں کہ عثمان سیالوی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس سے جو پیدا ہونے والی صورتحال ہے, اس سے ہمیں کیسے نپٹنا ہے. تو آپ بتائیں کہ جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہم جو ادارے تو پرووائڈ کر رہے ہیں, کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا اس کی کوالٹی اتنی ہے جو ہونی چاہیے؟ دیکھیں, پاکستان کے اندر پتہ نہیں یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے, لیکن ہم نے نہ اپنے اساتذہ کی کبھی رسپیکٹ کی, نہ ہم نے اپنے تعلیمی اداروں کی کبھی رسپیکٹ کی. تو سچویشن تو پہلے بھی کوالٹی جو ایجوکیشن تھی وہ پتہ نہیں دی جا رہی تھی اداروں میں یا نہیں دی جا رہی تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آن لائن ایجوکیشن کی وجہ سے ایک بہت بڑا چینج آیا ہے. جو اسٹوڈنٹس پریکٹیکلی جا کے ٹیچرس کے ساتھ, ٹیچرس کی صحبت کے اندر سیکھتے تھے ایک چیز, وہ بہت حد تک متاثر ہوئی ہے. کیونکہ اسٹوڈنٹس پریکٹیکل ورک نہیں کر پا رہے, اسٹوڈنٹس انٹریکٹ نہیں کر پا رہے. ہاں کچھ نئی چیزیں, کچھ مثبت چیزیں بھی ہیں کہ ہمیں ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا آ گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہم لوگ کر رہے ہیں ابھی یہ بہت انیشیل سٹیجز پر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصے بعد جب یہ کرونا وائرس ختم ہو جائے گا اور دوبارہ سے تمام تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو جائیں گی بالکل اسی طرح, تو ہم اس آن لائن سسٹم کو اور مزید بہتر اور اس میں اسپیشلائزیشن آفر کر سکتے ہیں. تو ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ ہم اس سسٹم کو سمجھ سکیں, اس کے فائدے اور نقصانات کو جو ہے ہم ایویلیویٹ کر سکیں کہ آیا اس کے نقصانات زیادہ ہیں یا اس کی فائدے زیادہ ہیں. تو ہمیں ایک طرف تو یہ موقع ملتا ہے ہمیں کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو سیکھیں. دوسری طرف افیکٹ کس طرح ہوتی ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو مختلف ایسے علاقوں سے بلونگ کرتے ہیں جو کہ انڈر پریولیج ہیں, مثلاً دیہات ہو گئے یا دور دراز کے علاقے ہو گئے جو کہ شہروں سے کافی دور ہیں. تو وہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز اور یہ سب کمپیوٹر کا ہونا, یہ سب بہت چیزیں میٹر کرتی ہیں خاص طور سے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے. اور ایز اے ہول بھی اگر آپ نے آن لائن کلاسز لینی ہے تو آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا ضروری ہے. اور میں ایک بات یہاں پہ بتاتا چلوں کہ پاکستان میں صرف 22% آبادی کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس موجود ہے. تو میرا نہیں خیال کہ جو اسکولز ان ایریاز میں تھے جہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز نہیں ہے, یا کچھ وہ کالجز جو ان انڈر پریولیج ایریاز میں ہیں, وہاں پہ آن لائن ایجوکیشن کا کوئی سسٹم ہوگا, اور نہیں ہے ایسا. ایون لاہور کی کچھ یونیورسٹیز جو ہیں وہ بہت انہوں نے لیٹ آ کر آن لائن ایجوکیشن شروع کی, اور اس میں بھی وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ کوئزز, فائنلز اور اسائنمنٹس وغیرہ نہیں لے رہے, صرف لیکچرز ہو رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس وہ لیکچرز سن رہے ہیں. اور پھر جو ایک مینٹل پریزنس ہوتی ہے انسان کی, آپ فزیکلی آپ ہو سکتا ہے کلاس کے اندر پریزنٹ ہو, آپ نے کلاس جوائن کی ہو آن لائن, لیکن ہو سکتا ہے آپ مینٹلی طور پر کہیں اور ہو, آپ فزیکلی آپ کچھ اور کر رہے ہو, آپ کوئی کام کر رہے ہو, ساتھ آپ نے کلاس آن کی ہوئی ہے. ایون میں نے خود بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے یہ کرتے ہوئے. تو کوالٹی تو افیکٹ ہوئی ہے ایجوکیشن کی, لیکن ہم اس سچویشن میں ہمارے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا, ہم کچھ اور ہمارے پاس وے آؤٹ نہیں تھا. ہم کسی نہ کسی طرح
اس سچویشن سے ہم نے کوپ اپ کرنا تھا. اور میرا خیال ہے کہ جس طرح جیسی بھی پروگریس ہے کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی ہمارا سسٹم جو ہے اتنا ڈیولپ نہیں ہے جتنا کہ دوسرے ممالک میں ہے, لیکن شاید یہ کرونا کے باعث ہی ہم لوگ اس اسٹیپ تک تو آئے کہ وہ پہلا انیشیٹو تو ہم نے اٹھایا کہ ہم نے آن لائن سسٹم کی طرف بھی جانا ہے. اور دوسرا بات میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی, جن لوگوں کے پاس اگر انٹرنیٹ اویلیبل بھی ہے وہ سب اویل نہیں کر پاتے ہیں. ان کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہے کہ وہ اگر ان کے پاس انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی بھی ہے تو اس کو اویل کر سکے. میں اس کی ایک مثال آپ کو ایسا دینا چاہوں گی کہ جس گھر میں 3 بچے ہیں اور ایک اینڈرائڈ فون ہے, ایک انٹرنیٹ کی سورس ہے, تو وہ کیسے تینوں اس سے ایک وقت میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اور اگر اٹھائیں گے بھی تو وہ پھر کوانٹٹی تو تھوڑی ہو جائے گی نا اس کی. چلیے اب آپ ہمیں بالکل یہ ایسے ہی. بتائیں کہ فزیکل پریزنس کتنی ضروری ہے کسی بھی تعلیم کے لیے. ورچوئل طریقے سے ہم تعلیم تو ضرور لے رہے ہیں, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ درست ہے اور وہ اتنی کوالٹیٹیو ہے جتنی ہمیں چاہیے؟ دیکھیے, میں نے جس طرح پہلے بات کی کہ گورنمنٹ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ اس آن لائن ایجوکیشن سسٹم کو انٹروڈیوس کرائے, اس کو بہتر سے بہتر بنائے. جب ہم ایک چیز کو استعمال کریں گے تو ہی ہمیں اس کے فائدے اور نقصانات پتہ چلیں گے. جب ہم ایک چیز کے ساتھ ایک چیز کو ہم اویل کرنا ہی نہیں چاہ رہے, ایک اپرچونٹی کو, تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا یہ بہتر ہے, یہ اچھی ہے یا بری ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ بہتر ہے یا نہیں, اس میں یہ کہوں گا کہ اسٹوڈنٹس کی جو مینٹل کیپیسٹی تھی وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہے اس چیز سے, کہ جہاں اسٹوڈنٹس 8 بجے اٹھ کے یونیورسٹی جاتے تھے, کلاس لیتے تھے, وہاں پہ وہی آن لائن ایجوکیشن کا جو آپ کو سسٹم آپ کو پتہ ہے, وہی اسٹوڈنٹ 10 بجے اٹھ رہا ہے, 11 بجے اٹھ رہا ہے اسی کلاس کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں ریکارڈڈ لیکچر سن رہے ہیں, اور ریکارڈڈ لیکچرز کا میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے بینیفٹ ہوتا ہے جس طرح آپ فزیکلی ایک کلاس میں جا کے اور پھر ٹیچر کی مینٹورشپ کے انڈر آپ وہ چیز سیکھتے ہیں. تو ہر طرح سے ہر چیز کے فائدے اور نقصانات بھی ہوتے ہیں, لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ جب تک ہم ایک چیز کے ساتھ کھیلیں گے نہیں تو ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ یہ چیز اچھی ہے ہمارے لیے یا بری ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کی سطح پر ایون ہم اسٹوڈنٹس جو ہیں, جو پریویلیج اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو سوشل میڈیا کو یوز کرنا چاہیے اپنے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے. ان کو بتانا چاہیے کہ کیا کیا مسائل پیش آ رہے ہیں, کیا کیا بہتری لائی جا سکتی ہے, بجائے اس کے کہ آپ کہیں اٹھ کے کہ جی ہم نے آن لائن کلاسز نہیں لینی, ہم نے کوئز نہیں دینے, ہم نے فائنلز نہیں دینے. آپ کے پاس سوشل میڈیا موجود ہے, آپ کے پاس انٹرنیٹ فیسلٹی موجود ہے, آپ اپنا ایشو ایڈریس کریں, آپ بہتر سجیشنز کے ساتھ لے کر آئیں کہ ہم اس سسٹم کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں. ہم ٹیکنالوجی کے دور میں رہ رہے ہیں, ہمیں یہ چیز اڈاپٹ کرنا اتنا مشکل کیوں ہو رہی ہے جبکہ پوری دنیا میں یہ سسٹم چل رہے ہیں, آن لائن ایجوکیشن کا سسٹم چل رہا ہے. تو ہمیں یہ چیز کوپ اپ کرنے میں اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ اصل میں یہ سارا مسئلہ ٹیکنالوجی کا نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ سارا مسئلہ ہمارا اپنا ہے, ہماری اپنی ذات کا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ کوشش نہیں کرتے. ہم لوگوں کو بس چائے میں پلیٹ میں چائے رکھ کے مل جائے وہ ہمارے لیے بہت ہوتا ہے. ہم نے خود اٹھ کے خود ایفرٹ نہیں کرنی, ہم نے خود اگر کچھ آف دا ٹریک جا کے ہمیں کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں پوری دنیا مبتلا ہے, صرف ہمارے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کا, اور خاص طور پہ ان نوجوانوں کا جو اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہے, آن لائن ایجوکیشن سسٹم کو کھیلیں, اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایشوز کو ایڈریس کریں, اس سسٹم کو بہتر بنانے کی بات کریں, نہ کہ یہ بات کریں کہ یہ سسٹم نہیں صحیح, ہم نے نہیں دینا, احتجاج کریں یا اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں. کیونکہ دیکھیں سچویشن اتنی خطرناک ہے, گورنمنٹ یا ایجوکیشنل ادارے, ڈاکٹرز رسک نہیں لے سکتے. آپ نے عید کے اوپر رسک لیا, اس کا نتیجہ آپ کے سامنے تھا کہ کرونا وائرس کے جو کیسز تھے وہ کس طرح ان کا جو گراف تھا وہ اوپر گیا تھا. تو ڈاکٹرز, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب فیصلے ہوا میں ہو جاتے ہیں؟ نہیں, اس کے پیچھے پوری پالیسی ہوتی ہے, پوری کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے, وہاں پہ ایجوکیشنسٹ بیٹھتے ہیں, ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں, سائیکالوجسٹ بیٹھتے ہیں, وہ سب بیٹھ کے یہ سارے فیصلے کرتے ہیں کہ, اور یہ ہماری بہتری کے لیے. ہمارے گورنمنٹ نے بہت اچھی پالیسیز اختیار کی کہ میں یہاں پہ گورنمنٹ کی سائڈ نہیں لے رہا, میں صرف ریاست کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں ریاست کا ساتھ دینا چاہیے.
جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. گورنمنٹ نے کہا ایس او پیز پر عمل کریں, آپ نے ایس او پیز پر عمل نہیں کیا عید کے اوپر, اور گورنمنٹ نے پریشر لیا عید کے اوپر اور سارے کاروبار وغیرہ کھول دیے. اس کا نتیجہ آپ کو, اگر ہم پریشر میں آ کے اسٹوڈینٹس کہیں گے ہم نے آن لائن کلاسز نہیں لینی, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کھولیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو پریشر نہیں لینا چاہیے, جس طرح گورنمنٹ نے بالکل بھی پریشر نہیں لیا ایجوکیشن کے معاملے میں. یونیورسٹیز نہیں کھولیں کیونکہ لے ہی نہیں سکتے, ہم لوگ رسک لینے کے اسٹیج پہ نہیں ہیں. اگر ایک بھی بچے کو کرونا وائرس کا کیس آتا ہے یا یونیورسٹیز کے اندر اور وہ پھیل جاتا ہے, تو پھر ہم ایک بڑی مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں. ابھی ہمارے پاس چلو ایجوکیشن کا سسٹم تو چل رہا ہے کسی نہ کسی طرح. اور پھر دوسری یہ بات کہ مین مسئلہ کہاں پہ آتا ہے, بچوں کی مینٹالٹی کے اوپر. ہمیں چاہیے انٹرٹینمنٹ, ہمیں چاہیے مزے. ہمیں بہت سے اسٹوڈینٹس ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنے فرینڈس کو مس کر رہے ہیں, ہم اپنے یونیورسٹیز کے کیفیز کو مس کر رہے ہیں, مطلب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ می ٹائم بھی کوئی چیز ہوتی ہے, آپ اپنے ساتھ وقت گزاریں, اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریں, اپنے آپ کو پہچانیں, خدا کے ساتھ کنیکشن اپنا اسٹرانگ کریں, بجائے اس کے کہ آپ اس ایجوکیشن جو آپ جس طرح فارمل طریقے سے ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے یونیورسٹی کے اندر, اپنی یونیورسٹی کی کو یاد کر کے آپ اس کی یاد میں روتے رہیں, یا جو بھی آپ کے فرینڈس تھے یونیورسٹی میں ان کی یاد میں روتے رہیں, بجائے اس کے تو آپ اپنے اوپر ٹائم گزاریں, اپنی اسکلس کے اوپر ٹائم گزاریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایجوکیشن کا سسٹم جو چل رہا ہے, ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اب اسٹوڈینٹس ہٹ ڈرامی کریں اور وہ کہیں کہ جی ہم نے یونیورسٹی میں ہی پڑھنا ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا اپنا فالٹ ہے, ہمارے اپنی ذات کا فالٹ ہے. اس میں گورنمنٹ یا اور کسی کا فالٹ نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں. جی بالکل, ایز این انڈیویژل جو ہے ہمیں اپنی ذمہ داریاں جو ہے اٹھانی ہوں گی اور کوشش کرنی ہوگی. بالکل, ہر بندے کو اپنے طور پر ایفرٹس کرنی ہوں گی تاکہ ہم بہتر سے بہتری کی طرف جا سکیں اور بہترین نظام جو ہے وہ رائج کر سکیں. آلدو کہ یہ سسٹم ہمارے ملک میں نیا ہے, لیکن اس میں ہر بندے کی سیم کاوش ہونی چاہیے, ٹیچرس کی, اسٹوڈینٹس کی اور پیرنٹس کی, سب کی ہونی چاہیے. ہمارے پاس ایک کوشچن بھی آ رہا تھا کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ اتنا جو ہے توجہ نہیں دیتے ہیں اپنے کام کی طرف, ٹھیک ہے, تو ان کو بھی تو ان کے پیرنٹس کو لانا پڑے گا نا توجہ دلانے کی طرف, اچھا پیرنٹس کو اس گائڈ میں کرنا پڑے گا. چھوٹے بچے تو چھوٹے ہیں, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس میں ایک بات ہے کہ اسٹوڈینٹس نے کبھی بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ وہ گھر میں بیٹھ کے, ایون چھوٹے بچوں نے, کہ وہ آن لائن لیکچرز لیں گے یا آن لائن ایجوکیشن حاصل کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پہلے ہی ایک بچے پہ بہت پریشر ڈالا جاتا ہے, چھوٹے سے بچے پہ, کہ یار تم نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے, تم نے بڑے ہو کے انجینئر بننا ہے. اس کی مینٹلٹی, اس کی سوچ ایسی کمپٹیشن والی بنائی جاتی ہے, اس کی مینٹل گرومنگ نہیں کی جاتی, اس کی کبھی کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی, اس سے کبھی پوچھا نہیں جاتا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو سکتا ہے کہ وہ کام میں اٹینشن کیوں نہیں پے کر رہا. میرا خیال ہے کہ آپ کو بچے سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے, آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے, آیا جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس میں آپ کا انٹرسٹ ہے بھی یا نہیں. میں دیکھتا ہوں کہ ایف ایس سی لیول پہ بہت سے اسٹوڈینٹس کو فورسفلی ایف ایس سی انجینئرنگ میں ڈال دیا جاتا ہے, انجینئرنگ میں ڈال دیا جاتا ہے, میڈیکل میں ڈال دیا جاتا ہے, کہ یار اگر تم نے آرٹس پڑھ لی غلطی سے تو دنیا کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے کہ تم نے آرٹس پڑھ لیا. تو اس پریشر میں آ کے پیرنٹس جو ہیں اسپیشلی وہ بچوں کو فورس کرتے ہیں کہ ٹف سے ٹف چیز پڑھائی جائے تاکہ ہماری سوسائٹی کے اندر واہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے لیکچرز کیوں نہیں سنتے پراپرلی, کیونکہ ان کی وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی, وہ ان کی ایبلٹی نہیں ہوتی جس کو جو آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں آپ اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں, ان سے پوچھیں کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے, آیا جو آپ کو چیز پڑھائی جا رہی ہے وہ آپ کے انٹرسٹ کی ہے یا نہیں ہے. ہمیں بچوں سے کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا. یہ جو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے ہمیں بہت ایک اچھا موقع ملا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جان سکیں, ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں, ایک دوسرے کے مسائل جو ہے ہم لوگ سن سکیں. جب بچے کو گھر کے اندر وہ ماحول نہیں ملے گا تو پھر وہ باہر جائے گا. جب گھر کے اندر کاؤنسلنگ والا ماحول ہوگا, ایک اس کو انڈرسٹینڈنگ والا ماحول ہوگا, تو وہ پھر گھر والوں کے ساتھ اپنے ایشوز ایڈریس کرے گا اور وہ بتائے گا کہ کیا. تو میں کہوں گا کہ جو بھی یہ صاحب پوچھ رہے تھے کوشچن, بچے اٹینشن نہیں دیتے تو آپ ان سے پوچھیں, ان کی کاؤنسلنگ کریں کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے, آپ کس طرح آگے اپنی لائف کو لے کے جانا چاہتے ہو, اس کے اوپر چھوڑ دیں. اس کو ڈیسیجن میکنگ پاور, اس کی کاؤنسلنگ ضرور کریں لیکن اس کو ڈیسیجن لینے دیں. وہ جانتا ہے بہت اچھی طرح کہ اس نے کیا کرنا ہے آگے جا کے. جی جی مسٹر یو ڈی بخاری, میں امید کرتی ہوں کہ آپ کا جو ہے نا کوشچن کا آنسر آپ کو بخوبی مل گیا ہوگا.
تو عثمان اب آپ یہ بتائیں کہ یہ مینٹل ہیلتھ پہ کس طرح افیکٹو ہے جو سچویشن ہے؟ دیکھیے مینٹل ہیلتھ جو اس طرح میں نے پہلے بات کی کہ آپ کا مائنڈ ایک طرح سے بنا ہوتا ہے کہ ہم نے ایجوکیشن ایک فارملی طریقے سے ہم لوگ حاصل کر رہے تھے، تو وہ جب فارمل طریقہ آن لائن سے شفٹ ہوا تو ہماری مینٹل ایبلٹی جو مینٹل کیپیسٹی تھی وہ افیکٹ ہوئی کسی نہ کسی طرح. کیوں؟ کیونکہ آپ کا مائنڈ ٹرین تھا اس چیز کو کرنے میں ایک ایک ڈیفائنڈ طریقے سے، لیکن جب وہ پیٹرن چینج ہوا تو آپ کی مینٹیلٹی، آپ کا مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوئی. کس طرح؟ کیونکہ اور پھر آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی ڈسٹرب ہوئی، کیونکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ ڈیپینڈ کرتی، آپ کی فزیکل ہیلتھ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ. جب وہ اسٹوڈنٹ کی جو مینٹیلٹی جب چینج ہوئی، وہی بچہ جو 8 بجے صبح اٹھ کے کلاس لے رہا تھا وہ رات کو 12 بجے کلاس لے رہا ہے. میرا خود اپنا بھائی جو ہے وہ ایف ایس سی لیول پہ آن لائن ایجوکیشن کر رہا ہے، اس کی کلاسز اگر دن میں ہو رہی ہیں تو وہ رات کو جا کے کلاسز دے رہا ہوتا ہے 12 بجے 1 بجے. تو یہ جو سب چیزیں ہیں یہ مینٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں، کیونکہ آپ کا مائنڈ اس طرح سے ٹرینڈ نہیں ہے، آپ کا مائنڈ کسی اور طرح سے ٹرینڈ تھا. تو یہ سب چیزوں نے مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کیا ہے اسٹوڈنٹس کی. اب اس کی کیا ٹیکنیک ہے کہ آپ روزانہ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں کہ کس طرح آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو مینٹین رکھ سکتے ہیں اس ایجوکیشن. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچرس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ ٹیچرس کس طرح اپنے بچوں کی گرومنگ کرتے ہیں، کس طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کس طرح ان کو وہ ایک کہتے ہیں نا کمفرٹ لیول دیتے ہیں، ان کے اوپر پریشر نہیں ڈالتے کہ آپ نے اس وقت پر یہ کام کرنا ہے، آپ نے اس اسائنمنٹ کو اس وقت پہ جمع کروانا ہے. ہاں کچھ حد تک ہونا چاہیے، لیکن ہر بچے کی مینٹل ایبلٹی کے مطابق ہونا چاہیے. صحیح. ہمارے پاس ایک کوشچن آ رہا تھا، وہ پوچھ رہے تھے کہ جو لوگ اس آن لائن کلاسز کے دور میں صحیح طرح سے کلاسز نہیں لے پاتے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایم آصف جانی کا یہ کوشچن ہے. بیسیکلی وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو فائنینشلی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہے وہ کس طرح حاصل کریں. جیسا میں نے پہلے کہا کہ ہم جو پریویلیج لوگ ہیں یہاں پہ ان کی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ ایڈریس کریں. کہ اب ظاہر ہے کہ اگر ایک بچے کے پاس انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی اینڈرائڈ فون نہیں ہے یا لیپ ٹاپ نہیں ہے، obviously اس کو پرابلمس فیس کرنا پڑیں گی. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے. کس طرح؟ اب ہر اسکول کو، ہر انسٹیٹیوٹ کو ذمہ داری لینی چاہیے کہ وہ اس بچے سے فیس لے رہے ہیں تو آیا وہ صحیح طریقے سے ڈلیور ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی وہ چیز ان کے بچے تک، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے. اگر دیکھیں نا، اگر ہم اس کو ڈال دیں گورنمنٹ کے اوپر تو گورنمنٹ تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کوپ کر سکے گی اس سچویشن کو، کیونکہ کتنے اسکولز ہیں، کتنے کالجز ہیں، ہر بچے کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ، کتنے انسٹیٹیوٹس تعلیم کے ساتھ جو ہیں وہ یعنی کہ تعلیم کے حق میں ہے، تعلیم کے ساتھ سنسیئر ہے. میں کہوں گا ایکسپوز ہو رہے ہیں لوگ کہ آپ دیکھیں نا، آپ ایجوکیشن پرووائڈ اگر اپنے بچوں کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آیا ان کے پاس فیسلٹیز ہیں یا نہیں ہے. اگر ایک اسکول میں بچہ پڑھتا ہے، اس کے پاس فیسلٹی نہیں ہے آن لائن کلاسز لینے کی، تو اس کے اسکول کی اتھارٹیز کو پتہ ہونا چاہیے یہ بات، اور اس کے لیے ارینجمنٹ کر کے دینی چاہیے کہ آپ فرض کر لیں کہ اب وہ ایک ایسا سسٹم بنا سکتے ہیں جہاں پہ ایک وقت میں مطلب بچوں کو موبائل فون دے سکتے ہیں یا ارینج کر کے دے سکتے ہیں یا کچھ اس طرح کا کر سکتے ہیں جس سے وہ کلاسز لے سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کتنے لوگ ایجوکیشن کے ساتھ سنسیئر ہیں، یہ سب کہ کتنے لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کتنے لوگ ایجوکیشن کے ساتھ واقعی سنسیئر تھے. کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ ابھی بھی اپنے ٹیچرس کو پوری سیلری جو ہے وہ پے کر رہے ہیں، اپنے بچوں کا خیال اس طرح سے رکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کا، ان کو ایجوکیشن ابھی بھی دے رہے ہیں آن لائن سسٹم کے تھرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس یہ کر رہے ہیں، جو اسٹیپس لے رہے ہیں کہ ٹیچرس کو پے نہیں کر رہے اور اپنے بچوں کو صحیح طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے، یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ یہ تعلیمی ادارے جو ہیں یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ یہ تعلیم کے ساتھ کتنا سنسیئر تھے. جی اب آپ یہ بتائیں کہ ٹیچرس کا کیا رول ہے؟ دو کہ ٹیچرس بھی اپنی طرف سے پوری کاوش کر رہے ہیں کہ وہ بہتر سے بہتری کی طرف جا سکیں اور اسٹوڈنٹس کو جتنی ایز اور وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اپنی طرف سے. تو ایک تو یہ بتائیں کہ وہ کیسے رول ادا کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ اس پینڈیمک کے بعد جب بچے ان کے پاس جائیں گے تو کتنا مشکل ان کے لیے ہوگا کہ وہ واپس بچوں کو اس ٹریک پر لے کر آئیں.
اچھا اس میں یہ ہے کہ ٹیچرس کا رول میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ ٹیچرس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, ان کو ہر ٹائم اویلیبل ہونا چاہیے اپنے بچوں کے لیے. آج کل واٹس ایپ ہے, موبائل فون ہے, ای میل ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچرس کی اویلیبلٹی بچوں کو حوصلہ دیتی ہے کہ اگر بچوں کو کسی طرح کی ہیلپ چاہیے اپنی ایجوکیشن اس میں, تو وہ کمیونیکیٹ اگر کر پائیں گے اپنے ٹیچر کے ساتھ, اپنے انسٹرکٹر کے ساتھ, تو وہ بہتر ایک ایجوکیشن سسٹم ہم لوگ اس کی یقین دہانی کرا سکتے ہیں. لیکن اگر فرض کریں کہ ٹیچر ہی اویلیبل نہیں ہے, ٹیچر جو ہے وہ لیزینس کا شکار ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ٹیچر کا صرف یہ رول نہیں ہوتا کہ وہ کورس ورک کروائے اور صرف سلائڈس دے دے. ٹیچر کا کام ہوتا ہے کہ وہ مینٹلی بھی گروم کرے بچوں کو اور ان کی ایجوکیشن کا جو حق ہے وہ صحیح طرح ادا کرے, نالج ٹرانسفر کرے اپنا. وہ تو چلو اب ہماری مجبوری ہے, ہم آن لائن سسٹم کے تھرو اس طرح نہیں, جو 1.5 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی وہ اب شفٹ ہوگی آدھے گھنٹے کی یا 40 منٹ کی. اس میں بھی پھر جو ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ڈیلے ہو جاتی ہیں کلاسز, کچھ بچے کلاسز نہیں لے پاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچرس کا رول یہ ہے کہ انہوں نے ہر ٹیچر کو انڈیویجول طور پر میک شیور کرنا چاہیے کہ ان کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کلاس لے رہا ہے یا نہیں لے رہا, ان کو پتا ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ مینٹلی طور پر بچوں کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ کتنی زیادہ فیملیز میں کرونا وائرس آیا اور کچھ فیملیز کے اندر آبویسلی ڈیتھ بھی ہوئی ہوگی. آبویسلی جو ڈیتھ کا فیکٹر ہے وہ تو کرونا وائرس سے پہلے بھی ڈیتھس ہوتی تھی, لیکن یہ جو کرونا وائرس کے تھرو ڈیتھس ہے اس کا ایک الگ سے بچوں کی یا گھر والوں کی مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کہ ایک ان ایکسپیکٹڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, بہت سے ینگ لوگ جاتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس ٹیچرس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچے ایک ہو سکتا ہے کوئی فیملی کسی سچویشن سے ایسی گزر رہی ہے جس کی وجہ سے وہ مینٹلی طور پر ٹھیک نہیں ہے بچہ, تو اس کو تھوڑا سا ایز دینی چاہیے. اگر وہ فائنلز نہیں دے پا رہا کسی وجہ سے, کسی فیملی میں کسی ڈیتھ کی وجہ سے, یا اس فیملی میں کرونا وائرس ہو گیا یا اس کو کرونا وائرس ہو گیا, تو میں یہاں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو اور ٹیچرس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اسٹوڈنٹ کو کہ وہ ان کا ایگزام ڈیلے کر دیں یا ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیں. ان کی پریویس جو ایجوکیشن ریکارڈ ہے, ایجوکیشن ہسٹری ہے ان کی, اس بنیاد کے اوپر ان کو یعنی کہ فیسیلیٹیٹ کریں. جس طرح ویسے ایک اہم بات میں یہاں پہ یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ اسٹوڈینٹس جس طرح جو ایف ایس سی کے اسٹوڈینٹس تھے فرسٹ ایئر کے, ان کو پروموٹ کر دیا گیا سیکنڈ ایئر میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت اچھا اسٹیپ تھا. بچوں کو پریشرائز نہیں کیا گیا, بچوں کا سال ضائع نہیں کیا گیا. اس سچویشن میں ہم اس سے اچھا ڈیسیجن اور لے نہیں سکتے تھے کہ بچوں کی پریویس جو ایجوکیشن ہسٹری تھی یا پریویس ان کی جو اسی کی بنیاد پہ ویلیویشن کر کے اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کر دیا جائے, نہ کہ ان کی مینٹل ہیلتھ سے کھیلا جائے یا ان کو فزیکلی جو مینٹلی طور پر جو ہے وہ ٹارچر کیا جائے. تو یہ بہت اہم رول ہے ٹیچرس کا. میں چاہوں گی کہ اس ساری سچویشن کو آپ کنکلوڈ کریں اپنے ورڈز میں. کس طرح سے آپ کنکلوڈ کریں گے؟ دیکھیں جس طرح میں نے بیان کیا کہ غیر یقینی صورتحال تعلیم کی جو پیدا ہو چکی ہے, اب ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کس طرح اس سچویشن سے باہر نکلنا ہے اور کب باہر نکلنا ہے. تو اب جس طرح گورنمنٹ جتنا کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. ہمیں گورنمنٹ کی ہم اصل میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں گورنمنٹ یہ کہہ دینا کہ ہیلمٹ پہنو, تو ہم لوگ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ جی ہم ہیلمٹ کیوں پہنے, ہم گورنمنٹ سے یہ کر سکتی ہے کہ ہیلمٹ پہنے, مطلب گورنمنٹ کوئی اور کام نہیں کر رہی, صرف لوگوں کو ہیلمٹ پہنا رہی ہے. لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ کسی حد تک آپ کو کیا لگتا ہے, یہ جو ایم این ایز ہوتے ہیں یہ ایسے ہی اٹھ کے بن جاتے ہیں؟ مطلب ہم بہت گھر میں بیٹھ کے بہت سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ وہ تمام مسائل کو ایک ہی دفعہ ایڈریس کر سکے. تو گورنمنٹ اب یہی کر سکتی ہے کہ وہ کہے کہ ایس او پیز کی بنیاد پر آپ اسکول یا یونیورسٹیز کھول لیں. اب یہ ہمارا انڈیویجول, ہماری ذاتی یہاں پہ ذمہ داری, انفرادی طور پر ہماری ذمہ داریاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. گورنمنٹ ہم نہیں ڈال سکتے کہ کرونا وائرس سے ڈیتھ ہو رہی ہیں تو جی گورنمنٹ کا قصور ہے. دوسرے پہ انگلی اٹھانا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن اپنے ذات کے اوپر اپنی ذمہ داری لینا وہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اب اگر ڈیتھس ہوتی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے تو وہ لوگوں کا اپنا فالٹ ہے. گورنمنٹ نے تو کہہ دیا کہ آپ ایس او پیز کو فالو کریں, گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ ماسک پہنیں, گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں, لیکن ہماری عوام سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مجھے ڈر ہے کہ جب اگر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کھول دیتی ہے گورنمنٹ, تو وہاں پہ بھی یہی حالات ہوں گے.
تو یہ جو ساری انسرٹن سچویشن ہے اس کے ساتھ کوپ کرنے کے لیے ہمیں انفرادی طور پہ سچویشن کے ساتھ سامنا اس کا فیس کرنا چاہیے اس کو. اور جو ایجوکیشن سسٹم ہے, آن لائن ایجوکیشن سسٹم کو سمجھنا چاہیے, اس کو بہتری کے لیے کی طرف لے کے جانا چاہیے, ایڈریس کرنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی ایشو فیس ہو رہا ہے تو آپ اس کو ایڈریس کریں, آپ سجیشنز لے کر آئیں. آپ کا سوشل میڈیا موجود ہے, لیکن نہیں, ہمارے بچے اتنے سست ہیں کہ ان کو انٹرٹینمنٹ نہیں مل رہی, ان کو یونیورسٹی والا ماحول نہیں مل رہا, وہ اس وجہ سے ڈپریس. تو یہ اس سچویشن سے نکلنا چاہیے باہر, اور ایک براڈر پرسپیکٹو میں سوچنا چاہیے کہ پوری دنیا میں کتنی زیادہ ڈیتھس ہو رہی ہیں. پاکستان میں نسبتاً کم ہے کورونا وائرس کے کیسز, لیکن پوری دنیا میں کیا سچویشن چل رہی ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. افرادی اپنی ذات کے اوپر ٹائم جو ہے وہ لگانا چاہیے, می ٹائم گزارنا چاہیے, اپنے آپ کو پہچانے, اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کریں, اپنی فیملی کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کریں. اور بہت سے ایسے آن لائن کورسز آپ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ پڑھیں, آپ موویز دیکھیں, آپ پروڈکٹیو کام کریں, بجائے اس کے کہ آپ ڈپریشن میں جائیں. آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں پھر بھی آپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. ڈپریشن میں تو ان لوگوں کو جانا چاہیے جن کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں. تو جن لوگوں کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے, انڈر پریویلیج لوگ ہیں, ان کی آپ کس طرح بہتری کر سکتے ہیں. آپ جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ ہم لوگوں نے ایک ڈفرینٹ جو ایجوکیشن این جی اوز ہیں جو کام کر رہی ہیں ایجوکیشن کے لیے, ان کے تھرو آپ والنٹیئرلی کام کریں ایجوکیشن آن لائن ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے. اگر کسی ایک بچے کے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ موبائل نہیں ہے یا اینڈرائڈ فون نہیں ہے, تو آپ کچھ نہیں تو صرف ایک اس کو 4-5 ہزار روپے والا موبائل فون تو لے کے دے سکتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ جس کے تھرو وہ اپنی آن لائن کلاسز لے سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جس حد تک ہے وہ کام کر رہی ہے, آپ کو انفرادی طور پہ بہت زیادہ کام کرنا چاہیے اپنی ذات پر. اور میں اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں, اور ایک بار پھر میں علمی سٹی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے پلیٹ فارم دیا, بولنے کے لیے, بات کرنے کا موقع دیا. ایجوکیشن کے اوپر بہت اہم مسئلہ ہے جس سے تقریباً ہر اسٹوڈنٹ لیول کا جو فرد ہے وہ فیس کر رہے ہیں سچویشن کو. تو ایک بار پھر بہت بہت شکریہ زنیرہ آپ کا اور علمی سٹی والوں کا کہ انہوں نے اس ٹاپک پہ بولنے کا موقع دیا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ عثمان. جیسے آپ نے اینڈ میں کہا کہ ہر بندے کو انڈیویجولی طور پہ اپنا جو ہے فرض ادا کرنا ہوگا اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا اس ملک کو بہترین کی طرف لانے کے لیے. میں اپنی آڈینس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو ہمارے ساتھ رہے اور انہوں نے ان کی اتنی اچھی گفتگو کو سراہا. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے سیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.